अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक है वालेकुम आप? अस्सलाम। कैसे हैं वालेकुम भाई जान? अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से क्या हैं? हाल ठीक है? हैं आप? अल्लाह ताला आपको सलामती दे। अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म करें भाई साहब। आपसे बहुत दिल करता था कि कभी बात हो जाए। शुक्र अल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह, सलामती दे। हम शुक्रगुजार हैं अपने रब के कि आपसे हमारी बात हो गई। अल्लाह आपको इज्जत दे, सलामती दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाईजान, मैं लाल हुसैन हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती दे। क्या हुक्म है मेरे भाई लाल साहब? भाईजान, मैं तो वैसे आपको सुनता रहता हूँ और जी यकीनन आप हमारे हमारे फिक़ह के, हमारे शियों के बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। और जी, हमारा जो मुकदमा आप पेश कर रहे हैं वो बड़ा खूबसूरती से आप पेश कर रहे हैं। इसको अल्लाह आपको इज्जत दे। हम सराहते हैं। बस एक आपने आपसे किसी ने बात की थी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आपसे सवाल किया। जी तो तो उसमें आपने फिर इंक्लूड कर दिया था कलंदर लाल शहबाज। जी आपको शायद याद होगा जी जी कि आपने कहा था कि ये सूफी थे और जी बिल्कुल। ये मलऊन थे और इनको क्या आता था, ऐसे ही कुछ आपने कमेंट्स दिए थे। जी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कलंदर पाक के बारे में क्या जानते हैं। तो कलंदर है ये कलंदर जो है ना, ये एक सिलसिला था ये सूफियों का, जो इनका असल था हिरात में। ये लोग सूफी थे और इनके मुतालिक लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तहकीक की, उसने भी किताब लिखी है। उसमें यही लिखा है उसने कि ये जो है शख्स ये इस्माइलिया था, इसने जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ की है, ये कोई शिया इस्ना अशरी नहीं था। और ये अगर शिया इस्ना अशरी भी होता फिर भी सूफी होता, तो सूफी तो है मुनहरफ, ठीक है ना, क्योंकि सूफी तो मुख्तलिफ लिबास में आते हैं, सूफियों के एक दीन तो नहीं है। सूफी शिया में आकर शिया बन जाते हैं, उमरी में जाकर उमरी बन जाते हैं, हिंदुओं में जाकर हिंदू बन जाते हैं, इनका कोई दीन तो है नहीं सूफियों का। तो अगर आप ये कहते हैं ना कि ये शिया इस्ना अशरी है, तो आप कोई दलील पेश करें ना। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तारीफ करना ये सूफी सब करते हैं भाई। इससे बेहतर सादी ने किया, वो उमरी है। इससे बेहतर मुल्ला जलाल रूमी ने किया, वो उमरी है। अपने किताबों में अबू बकर इब्न अरबी सूफियों का जो बड़ा पीर है, सबसे बड़ा मुर्शिद, वो अपनी किताबों में कितने 12 इमामों की तारीफ करता है, इला माशाअल्लाह। तो आप क्या कहते हैं, ये सूफी नहीं था? कहने का मकसद ये है कि सूफी आप उसे कहते हैं जो सिर्फ अली अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, मगर असना अशरी जो शिया होते हैं वो 12 इमामों के कायल होते हैं। नहीं नहीं, आपने कहा कि वो सूफी वो होता है जो जिसका पेशा तसव्वुफ है। सूफी हम नहीं कहते जो अली अलैहिस्सलाम की तारीफ करे वो सूफी है। वो तो मैं भी करता हूँ ना, वो तो सब पूरी दुनिया करती है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तारीफ। कौन तारीफ नहीं करता अली अलैहिस्सलाम की? बुखारी, मुस्लिम, इब्न तैमिया तारीफ करता है। दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को बुरा कहता हो। वो अगर मिलेगा तो वो बहुत कम है, बुरा कोई नहीं कहता, ठीक है ना। तारीफ सभी करते हैं, तारीफ सब। सूफी वो है जो तसव्वुफ उसका पेशा है, तसव्वुफ उसका मजहब है, तसव्वुफ को मानता है, तसव्वुफ सूफी है। जी, आपने आप क्या कहते हैं, सूफी नहीं हो? किया है। आप जो सूफी को डिफाइन करते हैं कि सूफी किसी, अगर सुन्नियों में होंगे तो अबू बकर उमर की तारीफ कर लेंगे, अगर शियों में होंगे तो वो 12 इमामों के मासूमीन की तारीफ कर देंगे। मगर सूफी नहीं, इस तरह जरूरी नहीं है। वो देखें 12 इमाम को सब मानते हैं भाई, 12 इमाम को सब तारीफ करते हैं भाई, इस तरह नहीं है। 12 इमाम अलैहिस्सलाम को बुरा कोई नहीं कहता भाई। 12 इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ जमात उमरिया ने बहुत की है। तो सूफी हजरात जो है शियों में आकर 12 इमाम की तारीफ कर, जमात उमरिया में भी ये 12 इमामों की तारीफ करते हैं। सूफी हजरात का दिल अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए नवासिब के मुकाबले में कुछ नरम है, कुछ ये ज्यादा तारीफ करते हैं। लेकिन वो जमात उमरी में जाते हैं तो उमरी बन जाते हैं ना, उमरी बनकर भी वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं। जो सूफी हजरात हैं गैर शिया सूफी हैं, वो पंजतन पाक 12 इमाम की बड़ी तारीफ करते हैं। सूफियों में इसकी कमी नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये हाँ, सूफी 12 इमाम अलैहिस्सलाम की तारीफ करने से ये अच्छे नहीं बनते भाई, क्योंकि सूफी वो कौम है जो मुनहरिफ है अहले बैत अलैहिस्सलाम से, इनसे बरात का हमें हुक्म दिया है और उन पर लानत करने का हुक्म दिया है इनसे। मगर सूफी कभी भी अबू बकर उमर पे लानत तो नहीं करते। सूफी अबू बकर अगर इस्माइलिया तो करेंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बहुत सारे शिया जो सूफी है सब लानत करते हैं ना। शिया जो सूफी है अबू बकर उमर पे लानत करते हैं, तबर्रा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं।
اسماعیلی تو آپ اس کو کہیں گے نا جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کے بڑے اولاد سے بڑے حضرت اسماعیل سے کنیکٹ ہو کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں مانتے, آپ اس کو اسماعیلی کہتے ہیں نا. جی جی جی. حسنہ عشری کو تو آپ اسماعیلی نہیں کہہ سکتے نا, جو 12 اماموں کا قائل ہو, جو 12 اماموں کو مانتا ہو, مولا کہتا ہو. تو یہ واضح کتابوں میں لال سائیں کے فرامین موجود ہیں کہ انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مولا اور آقا قرار دیا ہے, اپنا 14 معصومین کو, اور ان کے دشمنوں پہ کھلے عام لعنت کی ہے. تب لعنت کی ہے خطاب کے بیٹے پہ بھی کھلم کھلا, تب لعنت کی ہے جب تقیہ کا آپ کہتے ہیں دور تھا. یہ 538 ہجری میں ولادت ہے. بہرحال میں نے عرض کیا نا, میں نے وہ پنجاب یونیورسٹی کا وہ پروفیسر تھا, میں نے اس کی کتاب دیکھی ہے. وہ کہتا ہے یہ اسماعیلی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے 12 اماموں کو مانتا تھا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہی جو شیعہ میں صوفیہ, شیعوں میں صوفیوں کی کمی, آپ قوم میں جائے آدھا قوم صوفی ہے. آپ کے حوض علم قوم اس کا 50% صوفی ہے. صوفیوں کی شیعوں میں کمی نہیں. آج کے زمانے میں کوئی کمی ہے؟ یا پرانے 200-300 سال میں شیعوں میں, اثنا عشریوں میں صوفیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جو یہ اسماعیلی نہیں تھا, یہ اس میں مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اسماعیلی نسل سے تھے. نہیں, آپ کو میں بتا رہا ہوں اسماعیلی نسل سے تھے. پر اسماعیلی بن گیا نا. اسماعیلی جا کے 12 اماموں علیہ السلام کے تعریف کرنے سے کوئی 12 امام اثنا عشری نہیں بنتا. 12 اماموں کی تعریف کرنے سے کوئی اثنا عشری نہیں بنتا بھائی. 12 اماموں کی تبعیت کرنے سے اثنا عشری بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ان کے دشمنوں پہ تو لعنت وہی کرے گا نا. ان کے وہ صوفی کرتے ہیں بھائی, ان کے دشمنوں پہ بھائی صاحب, ان کے دشمنوں پہ بہت سارے اسماعیلیہ کرتے ہیں علی بیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں اسماعیلیہ, وہ وغیرہ. یہ آپ کے آغا خانی بھی کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ مانتے ہیں کہ وہ صوفی تھا یا نہیں مانتے؟ نہیں, ہم تو آپ نے تعریف کی ہے صوفی کی, اس نسبت پہ ہم نہیں مانتے. آپ صوفی مانتے نہیں مانتے؟ وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا نہیں کہتا تھا بھائی؟ نہیں, کہاں کہتے تھے, کہاں ہے وہ تو حیدری کہتے تھے اپنے آپ کو, کلندر کہتے تھے. وہ قلندر ہے صوفیوں کا لقب بھائی, قلندر ہے صوفیوں کا لقب. نہیں ہے, یہ ولایت کی ڈگری ہے. کیا ہے ولایت کی ڈگری؟ کوئی نہیں, کوئی کس نے کہا یہ ولایت کی ڈگری ہے؟ قلندر جو ہے صوفیوں کا, قلندر جو ہے یہ کوئی شرعی لقب ہے نہیں, یہ صوفیوں کا لقب ہے. دنیا جانتی ہے کہ بھائی لال شاہ باز صوفی تھے. اب وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے. اب آپ جو ہے نا, اب آپ پھر کہتے ہیں اس کے اشعار دیکھیں بھائی, اشعار اس کے صوفیانہ ہیں. اس صوفیوں کے صوفی اپنے اشعار سے پتہ چل جاتے ہیں. میں نے اس کے اشعار پڑھے ہیں, فارسی زبان میں پڑھے ہیں. اس کے اشعار میں اور اہل تصوف کے اشعار میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. 100% صوفی ہے لال شاہ باز. بھائی کسی اور کی آواز بیچ میں نہ ڈالیں آپریٹر بھائی. جی, تو ابھی میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث دیکھیں. صوفیوں کا نہ پیغمبر صوفی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ امیر المومنین علیہ السلام صوفی تھے, نہ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی صوفی تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے صوفیوں کی لعنت فرمائی ہے, اور اپنے شیعوں کو بھی حکم دیا کہ صوفیوں کو لعنت کریں اور صوفیوں سے دور رہیں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی, میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات دکھا دوں. اچھا آپ مانتے ہیں نا کہ صوفی تھا؟ کہتے ہیں عثمانوں میں, جسمانوں میں صوفی, کہتا ہوں عثمانوں میں نہیں ہے نا. مانتے ہیں کہ صوفی تھا؟ اور بھائی دنیا اس کو صوفی کہتا ہے, وہ خود اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے, آپ کہتے ہیں صوفی نہیں تھا. عجیب بات ہے بھائی. لال شاہ باز کو ولایت کی ایک ڈگری ہے بھائی, یہ کسی حدیث میں لکھا ہے ولایت کی ڈگری قلندر ہے. ہر چیز بھی حدیث میں نہیں ہوتی نا, یہ تو بہت دور کی, یہ تو 506 صدی کی بات ہو رہی ہے. ہر چیز حدیث میں نہیں ہوتی. واہ, پتہ چلا نا کہ قلندر جو ولایت کا ڈگری بنا دیا لوگوں نے, وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ نہیں ہے, انہوں نے خود بنا دیا, وہ تصوف کا ہے. تو جو حدیث میں یہ دیکھ لو بھائی, یہ کتاب ہے مستدرک الوسائل شیخنا مرزا حسین النوری الطبرسی, جزء 11 سن 1991 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 380 میں حدیث نمبر 25 صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے کیا کہا,
یا ابا ہاشم سیاتی زمان علی الناس وجوہم ضاحکۃ مستبشرہ وقلوبہم مظلمۃ متکدرہ. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اور لوگوں کے چہرے پہ ضحک یعنی خوشحالی کے آثار ہوں گے، لیکن ان کے دل تاریک اور پر کدورت ہوگی. السنت فیہم بدعہ والبدعۃ فیہم سنہ. ان کے ہاں سنت بدعت ہوگی اور بدعت سنت ہوگی. المؤمن بینہم محقر والفاسق بینہم موقر. اور مومن ان کے نزدیک حقیر ہوں گے اور فاسق ان کے نزدیک ان کی بڑی ان کی تعظیم کریں گے. امراؤہم جاہلون جائرون. ان کے حکمران ظالم اور جاہل ہوں گے. وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون. اور ان کے علماء لائن لگائیں گے حکام کے دروازے پر جانے کے لیے کہ بھئی پریزیڈنٹ سے وقت لینا ہے، ہم نے صدر سے وقت، ایم این اے سے وقت لینا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے زمانے میں. اغنیاءہم یسرقون زاد الفقراء. ان میں جو رچ لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، فقیروں سے اور غرباء سے وہ چرائیں گے. واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء. اور چھوٹے جو ہے بزرگ پہ تقدم لیں گے. وکل جاہل عندہم خبیر. جاہلوں کو یہ کہیں گے بڑے عالم ہیں. وکل محیل عندہم فقیر. اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اور اپنا عقیدہ وغیرہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذلیل آدمی ہے، ان کے پاس ذلیل ہوگا. لا یمیزون بین المخلص والمرتاب. مخلص اور شک والے میں کوئی جو مشکوک آدمی ہے اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے. لا يعرفون الذئن من الذئاب. بکری اور wolf کو کیا بولتے ہیں آپ اردو میں؟ بیریا بولتے ہیں، جو بیریا، ہاں بیریا، اس میں فرق نہیں کریں گے. ہاں. علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض. ان کے عالم زمین پہ بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے. لأنہم یمیلون الی الفلسفة والتصوف. کیونکہ وہ فلسفہ اور تصوف سے محبت کریں گے، محبت رکھیں گے. وَعِيمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُولِ وَالتَّحَرُّفِ. اور اللہ کی قسم وہ کجی اور انحراف کے اہل ہوں گے. يُبَالِغُونَ فِي حُبِّ مُخَالِفِينَ وَيُضِلُّونَ شِيعَتَنَا وَمُوَالِينَ. اہل سنت کی محبت میں بڑے مبالغہ کریں گے اور ہمارے شیعوں کو وہ کیا کریں گے؟ ڈانٹیں گے، مذمت کریں گے. إِن نَالُوا مَنْصَبًا لَمْ يَشْعَبُوا عَنِ الرَّشَا. اگر ان کو کوئی منصب ملے تو رشوت سے کبھی وہ یہ علماء سیر نہیں ہوں گے. وَإِنْ خُذِلُوا عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى الرِّيَا. اور اگر ان کو کوئی منصب نہ ملے تو یہ ریاکاری سے اللہ کی عبادت کریں گے کیونکہ ان کو دنیا نہیں ملی. الا انہم قطاع طریق المؤمنین والدعاة الى نحلة الملحدین. یہ مؤمنین کے راستے کے ڈاکو ہوں گے، اللہ کے راستے کے یہ ڈاکو ہیں اور یہ ملحدین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں. فمن ادرکہم فلیحذرہم. اس زمانے کو جو پائے اس سے دور رہے. اللہ کی قسم یہ حدیث جو ہے 100% منطبق ہوتی ہے آج کے زمانے میں. شیعہ علماء جو ہے ایران میں رہتے ہیں اور ایران کی حکومت سیاست کو آگے کرنے والے علماء پر بالکل 100%. وَلْيَسُنْ دِينَهُ وَإِيمَانَهُ. اس کے زمانے کو پاؤ تو اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ، اپنے دین کو ان علماء سے بچاؤ. اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی حدیث ہے مستدرک میں، یہ جلد نمبر 12 میں حدیث نمبر 15 ہے. یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، جی جو آپ نے حدیث پیش کی ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جس میں اگر یہ باتیں پائی ہوں تو وہ بالکل ملعون ہے. مگر لال شاہ باز میں کوئی ایک بھی ایسی بات مجھے بتائیں کہ غریبوں کو دور کیا ہو یا کسی ظالم کا ساتھ دیا ہو یا کسی ایسی بات کا اقرار کیا ہو جو اللہ اور اس رسول کے خلاف ہو. اگلا حدیث. اور ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے، کیا کوئی ایسا گنڈا، ایسا بدماش یا جو بےمانی کی طرح وہ فنکاری کرتا ہو وہ صاحب کرامت ہو سکتا ہے؟ یہ صوفیہ کی طرف جو کرامات نسبت دی جاتی ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں صوفیہ. میں آپ کو بتاؤں لوگوں، اچھا میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کو جواب دے دیتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس سوائے جھوٹے کرامات کے اور کوئی دلیل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں جھوٹا نہیں ہے بھائی. سیون شہر اس کا گواہ ہے، آج بھی 800 سال سے گواہ ہے ان کی کرامات کا. سیون شہر، ہاں آپ سن، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو کرامات کا.
اچھا، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، قد ظهر في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفیہ فما تقول فيهم. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جن کو صوفی کہتے ہیں، آپ ان کے متعلق کہاں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انہم اعداؤنا، فرمایا کہ ہمارے دشمن ہیں، فمن مال فیہم فهو منہم، جو ان کی طرف میل رکھے وہ ہمارے دشمن، انہی میں سے، ہمارے دشمنوں میں سے. ویحشر معہم، اور ان کے ساتھ محشور ہوں گے. وسيكون اقوام يدعون حبنا ويميلون اليهم ويتشبهون بهم، بہت سارے قومیں ایسے آئیں گی ہماری محبت کا ادعا کریں گے، لیکن ان کا میل، ان کی محبت کن کے ساتھ ہوگا؟ صوفیہ کے ساتھ ہوگا، اور انہی کے ساتھ انہی کی شبیہ بنیں گے. ويلقبون انفسهم، اور اپنے لیے القاب رکھیں گے کہ بھئی صوفیوں کے لقب ہوتے ہیں نا، مختلف القاب ہوتے ہیں. وَيُؤَوِّلُونَ أَقْوَالَهُم، اور صوفیوں کے اگر کفریہ کوئی قول آ جائے نا، اس کے قول کی تعویل کریں گے کہ نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور تھا. أَلَا فَمَنْ مَالَ إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا، جو اہل تصوف کی طرف میل و رغبت رکھے وہ ہمارا نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے. وَأَنَا مِنْهُمْ بُرَاء وَإِنَّا مِنْهُمْ بُرَاء، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بیزار ہیں. ہمارے جو شیعہ صوفیوں کی طرف میل رکھتے ہیں. وَمَنْ أَنْكَرَ وَرَدَّهُمْ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كان كمن جاهد بين الكفار بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. اور جو ان کو رد کرے اور ان کی باتوں کا رد کرے، ان کا انکار کرے، تو ایسا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کفار سے قتال کر رہا ہے. اچھا، تو یہ ان کا ایک پرانا خدعہ ہے میرے عزیزو. صوفیوں کے پاس، یاد رکھو، صوفیوں کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں، نہ قرآن سے نہ سنت سے. ان کے پاس کیا ہے؟ فقط اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کرامات کا ادعا، کرامات. اوکے، یہ سب ہم کسی بھائی یہ کرامات کا ڈرامہ بازی ہم قبول نہیں کرتے بھائی، یہ کرامات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میرے بھائی آپ تسلیم کریں کرامات کا کسی پہلے اس کا پہلے نہیں پہلے دیکھو، کرامات اس سے ہوگا جو خود صراط حق پہ ہوگا نا، صراط حق. پہلے تم اس کا ثابت کرو وہ صوفی، خود مانتے ہو وہ صوفی ہے. بات سنو، تم خود کہتے ہو کہ صوفی، آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ صوفی تھا نا، صوفی تھا کہ نہیں تھا وہ بھائی؟ آپ ان صوفیوں کی بات کریں جو حسن بصرے والے ہیں. آپ کلندر کو جو صوفی کہہ رہے ہیں، کسی ایک قول میں بھی کلندر نہیں کہا کہ میں صوفی ہوں، اس نے کہا ہے میں حیدری ہوں. قلندر جو ہے نا، قلندر خود صوفیوں کا لقب ہے، اور یہ قلندر تھا بھی صوفی، جہاں تک مجھے علم ہے وہ صوفی تھا. ابھی پتہ نہیں آپ نہیں آپ نے جو کتاب پڑھی ہے نا، شاید قلندر جو تھا ان کا طریقہ تھا، قلندروں کا طریقہ، ان کے طریقت ہوتے ہیں نا، صوفیوں میں مختلف طریقت ہے، ان کے مختلف طرح تو بہت زیادہ. کسی سے بیعت کرتا ہے نا، ان اس زمانے میں ایک طریقہ تھا جو اس زمانے میں مشہور تھا، یہ قلندروں کا طریقہ. اس صوفی کا جو طریقہ تھا وہ سب قلندر کہلاتے تھے، یہ اسی کا جزء تھا، ٹھیک ہے نا یہ شخص. تو یہ جو ہے نا، اچھا علی صاحب، اچھا اس کو بتائیں نا اس نے دین کے کیا خدمت کیا ہے؟ اس نے کوئی کتاب امامت پہ لکھی ہے؟ اس نے امامت پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ فضائل اہل بیت علیہ السلام پہ کوئی احادیث کی کوئی دلائل، کیا لکھا ہے اس نے؟ کیا کیا اس نے؟ بالکل وہی جو صوفیانہ شعر ہے، کتابوں میں موجود ہے. دیوان قلندر ہے، اس میں کتاب میں آپ دیکھیں 14 معصومین کا انہوں نے ذکر کیا ہے. شعر تو سب. اچھا، یہ جو 6 صدی ہجری ہے، یہ ان کے حالات کیسے تھے؟ کوئی کھلم کھلا علی علیہ السلام کا نام یا حسین کر سکتا تھا؟ سین میں کرتا ہوگا نا. کلندر پاک کا ایک فرمان آپ کو سناؤں، آپ کو فارسی کو معلوم، فارسی تو آپ کو یقیناً عبور ہے آپ کو، اس کا ایک فرمان لال سائیں کا آپ میں بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جب تقیے کا آپ کہتے ہیں دور تھا، اس زمانے میں لال سائیں نے کہا تھا کہ بعد از کربلا خوشی حرام است، مقصد حیات بس یا حسین است. یہ لال سائیں کا میں فرمان بتا رہا ہوں آپ کو. بہت سارے فرمان ہیں جو 14 معصومین کے حوالے سے، بی بی پاک سائنس سلام اللہ علیہ کے متعلق ایسے بہت سے فرمان ہیں لال سائیں کے جنہوں نے ان کی تعریف بھی کی ہے. اور میں آپ کو اپنا دیکھیں، میں نے خود یہ مولوی جلال الدین بلخی ہے نا، رومی جس کو کہتے ہیں مولانا روم، اس کے اشعار میں 12 ائمہ کا ذکر ہے، 12 ائمہ کا ذکر ہے. یہ اور بات ہے میرے بھائی. امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو شعر مولوی رومی نے کہا، اس شعر کے بہت کم ہی لوگوں نے کہا. اس کا ایک بڑا مشہور قصیدہ ہے تاثورت
پیوند جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند و به یک حمله، در از آن قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، آن گرد سرفراز کن در ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. اس کا بڑا ایک قصیدہ اس طرح کے قصائد ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کوئی شک نہیں کرتا کہ وہ ملعون تھا، وہ صوفی تھا، صوفی تھا، ہاں وہ صوفی تھا. دیکھیں تشیع اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرنے سے ثابت نہیں ہوتی، تشیع اہل بیت علیہ السلام کے اتباع کرنے سے، ان کے نصرت کرنے سے ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. خود اگر صوفی ہے تو لازمی بات اتباع نہیں کر رہا. اور یہی صوفی جب جاتے ہیں نا ہندوؤں کے درمیان رام کرشنا کے لیے ان کے لوگوں کے لیے یہ شعر پڑھتے ہیں. ہاں اس زمانے میں یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور خیرپور سندھ وغیرہ میں یہاں پہ شیعوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہاں پہ کوئی شیعوں وہ اسماعیلیہ وغیرہ کی حکومت رہی ہو، تو اس سے اس کو پیسے دیتے ہوں گے، تبھی اس نے تعریف کیا. تو یہ بھائی آپ کہتے ہیں یہ اس کے والد جو تھے اسماعیلیہ تھے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں خود اسناشری بن گیا. آواز نہیں آ رہی. وہ خود اس کے والد صاحب خاندان اس کا اسماعیلیہ ہے نا، آپ یہ تو مان گئے. آپ وہ خود کب اسناشری بنا، کسی تاریخ میں مذکور ہے؟ فیملی کے لحاظ سے ہاں. تو پورا خاندان اس کا اسماعیلیہ ہے، اب یہ خود کا اسے اسناشری بن گیا. صرف شعر پڑھنے سے آپ کہتے ہیں اسناشری بن گیا نا، کوئی واقعہ تو نہیں ملتا کہ اس نے خود لکھا ہو کہ میں اس تاریخ سے میں اسناشری بن گیا ہوں. ہاں اسناشری ہی ہے نا میرے بھائی. لال سائیں کے بابا آج بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ دفن ہے، وہ وہیں پہ ہی رہتے تھے، مجرد تھے، اور یہ کرامات سے امام حسین علیہ السلام کرامات سے ہی پیدا ہوئے تھے. اور بھائی چھوڑ دیں یہ کرامات وغیرہ، یہ صوفیوں کے جو کرامات ہیں نا، یہ لوگوں بیچارے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا. وہ ابو سعید ابو الخیر کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا نیشابور سے مرو کی طرف، صوفی کا ذات کہتا ہے ابو سعید ابو الخیر نیشابور، اس کے پیر میں دیکھتا اس کے پیر زمین کو لگتے ہی نہیں تھے بھائی، وہ آسمان پہ ایسے ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے. اس طرح کے کرامات تو وہ بھائی وہ ہمیں پتہ ہے صوفیوں کے بہت زیادہ اس طرح کے کرامات جو نقل کرتے ہیں نا، وہ سب کے سب جنگ کے کرامات ہیں، سب جھوٹیاں. میں ایسی کرامت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جو آج بھی موجود ہے. آپ مجھے بتاؤ نا، اور بھائی صاحب آپ کہتے ہیں نا اس کے والد صاحب اسماعیلیہ تھے نا، یہ کب ہاں خاندان اس کا اسماعیلیہ پوری، یہ کب شیعہ بنا ہے، یہ کب اس نے عاشری بنا ہے؟ پیدائشی ہیں میرے بھائی. امام حسین علیہ لال سائیں کے بابا جو تھے وہ بھی اسناشری تھے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت. آپ نے ابھی کہا کہ اس کے خاندان والے سب اسماعیلی تھے، نسلی طور پر، مذہبی طور پر نہیں. کون ان میں سے شیعہ بنا ہے؟ اس میں سے اسناشری کون بنا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ ان کے نسل میں آ کے اور انہوں نے ان کو کاٹ دیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے امام ہیں، امام رضا علیہ السلام میرے امام ہیں. کہاں پہ مثلا ان کے بابا نے کہاں کہا، ان کے دادا نے یہ بات کہاں کہی ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے، اس کی روایت کہاں ہے کہ اس کے آبا جو دیکھیں آپ اس کو شیعہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کے بابا کو اس لیے کہ وہ امام حسین علیہ السلام میں مدفون ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں. نہیں یہ امام حسین علیہ السلام نے ہی تحفہ دیا تھا ان کے بابا کو. اگر آپ اسٹڈی کریں گے نا لال سائیں کی تاریخ کو، ان کے ولادت کو، تو یہ ساری باتیں ان کے ہر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. جو امام حسین علیہ السلام تو کفار کو بھی اولاد دے دیتے ہیں بھائی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اسماعیلیہ کو بھی دے سکتے ہیں، جو بات بتا رہا ہوں میں وہ اسناشری نہیں بنتا بھائی. اگر یہ بات سچ نہیں ہے نا، دیکھیں پہلی بات یہ ہے صوفیوں کے کرامات کو ہم نہیں مانتے بھائی، کیونکہ جھوٹ اس میں معاملے میں بہت زیادہ ہے. وہ کیونکہ میں نے عرض کیا نا ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے عوام کو شکار کرنے کے پاس ان کے پاس وہی عجیب. ابھی پاکستان میں وہ شفشف والے پیر ہے نا، شفشف والے پیر، ابھی وہ مر جائے نا اس کا بڑا مزار بنے گا کہ یہ اتنے کرامات تھے، اس سے عورتوں کو اس نے اولاد دیے فلاں فلاں فلاں. ہاں وہ بھی اس تاریخ میں سے شفشف والا پیر جو ہے نا، شفشف والا پیر، اس طرح ہزاروں گزرے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ بھائی اگر آپ کہتے اس کے والد کو صرف اس لیے آپ اس نے عاشری کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین علیہ السلام نے اس کو اولاد دیا، تو اس سے اس کا تشیع ثابت نہیں ہوتا بھائی. وہ کرسچن جا کے بھی ان کو وہاں پہ کرسچنوں کو بھی اولاد ملتی ہے. آپ کا تشیع کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کا تشیع کیسے ثابت ہوگا؟ آپ کہیں گے نا کہ بھائی میں 12 اماموں وہ کہہ دے بھائی کہ ہمیں اسماعیلیت نہ میں اب شیعہ بن چکا ہوں، کوئی ایسا واقعہ دکھاؤ نا
کہ وہ شیعہ بن چکا بھائی ہے، اس طرح اسماعیلی شیعہ بن چکا ہے۔ نسل سے تھے، اسماعیلی نسل سے تھے، اسماعیلی مذہب سے نہیں تھے. یہی تو بات ہے. تو دلیل دکھاؤ نا، اسماعیلی دلیل نسل میں دکھاؤ۔ آ کے انہوں نے اسماعیل کو غلط کیا. اسماعیلی نسل میں آ کے اس نے اپنے جد دلیل امجد چاہیے کو ہمیں، غلط ثابت کیا کہ وہ امام نہیں ہے. دلیل دکھا نا، وہ اس نے کہاں بولا یہ بات، قلندر نے کہاں بولا؟ کہ وہ آپ دلیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ میرے امام کس کتاب میں آپ نے دیکھا نا؟ حوالہ دے دو، کس کتاب میں دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا کہ اسماعیل غلط، دیوان کلندر ہے، الشہباز ہے. دیوان قلندر جو میں نے دیکھا ہے بھائی، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں. دیوان قلندر جو میں نے دیکھا وہ سب صوفیانہ اشعار ہے. میں نے پورا نہیں پڑھا ہے، میں نے پورا دیوان نہیں پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے دیوان کے کس حصے میں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ حوالہ دکھائیں. میں یہی بات آپ سے کہنا چاہتا تھا. اگر آپ نے پورا پڑھا ہوتا کلندر کو تو آپ ایسی بات نہیں کرتے کہ ان سے ملاتے. آپ نے جو پڑھا نا وہ آپ دکھائیں بھائی. بھائی میں نہیں کہتا دنیا کی سب کتابیں میں نے پڑھی ہے، آپ نے پڑھی، آپ دکھاؤ نا کہ اس شعر میں اس نے کہا کہ بھائی میں اسماعیلیت سے میں شیعہ بن رہا ہوں. بھائی اسماعیلی تو وہ کہتے ہی نہیں ہے خود کو، وہ تو 12 اماموں کے قائل ہیں. اور اس کا آپ نے کہا کہ اس نے اسماعیل کے مذمت کیا ہے کہ اسماعیل امام نہیں تھا نا، اسماعیلی مذہب باطل ہے. تو کہاں کس شعر میں لکھا اس نے؟ یعنی نہیں، آپ ایسے ہی بنا رہے ہیں نا، آپ ایسے ہی بناتے جا رہے ہیں، ضرورت کے وقت ایسے ہی بناتے جا رہے ہیں، دلیل بناتے جا رہے ہیں نا. نہیں دلیل نہیں بناتے جا رہے، میں کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں نا آپ کو. دیوان کلندر دیکھیں، کتاب کا اسکرین شاٹ لے لو بھائی صاحب. ہاں وہ اسکرین شاٹ لے لو، سب کو ابھی دکھاؤ نا، یا مجھے بھیج دو، میں دیکھ لوں گا بھائی اس نے کہا وہ شیعہ بن گیا. بھائی کیسے شیعہ؟ ٹوٹل 1 to 1 12 اماموں کے نام ہیں ان میں. 12 اماموں کے نام سے کوئی شیعہ نہیں بنتا بھائی. 12 اماموں کے نام سے تعریف کرنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا. 12 اماموں کے تعریف جماعت عمریہ اور صوفیہ کے ہاں بہت عام چیز ہے. 12 اماموں کو مانتے ہیں اور بھائی 12 اماموں کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ابھی آپ سن نہیں رہے بھائی. یہ آپ کا جو مولای رومی ہے، اس نے 12 اماموں علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ذکر کر کے ان کے شان میں قصیدے لکھے ہیں، لیکن خود تھا عمری. یا آپ کہتے ہیں اس سے صوفیوں کا تشیع سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اس نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہو اپنے شہر میں؟ نہیں، عمر پہ لعنت کی ہے اس نے اسماعیل کرتے ہیں نا. عمر پہ لعنت کی ہے. میں تک گیا ہوں، میں روزے کا میں تک گیا ہوں دل میں. آپ نے کلندر کو ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں ہے. جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بارے میں کمنٹ کریں. آپ حوالہ دے دینا، آپ حوالہ بھیج دیں. آپ میرے واٹس ایپ کچھ بھی نہیں. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ لال حسین میرا نام ہے میرے بھائی، لال حسین حیدری. ابھی آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے آپ اسماعیلی ہیں؟ نہیں لال صاحب، آپ مہربانی کریں، آپ کے جو حوالے ہیں نا میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے نا، پھر بات کریں گے، اگلے ہفتے پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے، ہاں انشاءاللہ. آپ سب حوالے بھیج دیں. سنیں میری آخری بات میری سنیں میرے بھائی. مجھے آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، اور مجھے آپ سے بات کرنے کا ویسے بھی اشتیاق تھا، مگر یہ مجھے موضوع مل گیا اس لیے میرے اس ٹاپک پہ بات کی. مگر میں نے زندگی میں ایک کمنٹ کیا تھا آپ کو، آپ کے ایک وہ تھا ویڈیو تھا، اس میں نے کہا تھا آئی لو یو علیاری بھائی. اوکے، تھینک یو سر. وہ بہت لوگ لکھتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا. اللہ آپ کو عزت دے لال بھائی، اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو سر. علیاری بھائی، آئی لو یو سو مچ. تھینک یو. میں اللہ بلیس یو میرے عزیز، میرے بھائی. تھینک یو. میری حالت صحیح نہیں ہے بھائی.